میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ سفر المظفر چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں 25 تاریخ کو ہمارے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پیر طریقت عاشق ماہ رسالت حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یوم عرس منایا جاتا ہے۔ آج 17 سفر المظفر گزر چکی 18ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے میں امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری میں بمطابق 14 جون 1856 سن عیسوی بروز ہفتہ بوقت ظہر مدینۃ المرشد بریلی شریف میں ہوئی۔ اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی محمد ہے، تاریخی نام المختار، تاریخی نام مانے ابجد کے حساب سے، المختار کے ابجد کے حساب سے حروف یہ ہند سے بنتے ہیں 1272، اور آپ کے جد امجد دادا محترم نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا، اور امام اہل سنت نے خود اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ کیا، اور اپنے ایک شعر میں اس کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مانے بندہ، بندہ مانے غلام۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے آبا و اجداد کا تعلق قندھار سے رہا ہے، اور آپ قندھار کے ایک معزز قبیلہ بڑھیج کے پٹھان تھے، اور زیادہ آپ ذہین تھے۔ ذہانت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے صرف 4 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ ختم کر دیا۔ صرف 6 سال کی عمر میں ربیع النور شریف
के महीने में एक महफिल मीलाद में, जिसमें कसीर तादाद में लोग जमा थे, आपने मीलाद शरीफ पढ़ा। 8 साल की उम्र में नहव की मशहूर किताब हिदायतुन नहव आपने पढ़ी, और आपकी इल्मियत का अंदाजा जरा लगाइए कि उसी नन्ही उम्र में आपने हिदायतुन नहव की शरह अरबी में लिख भी दी, और अल्लाह ताला ने इस कदर जहानत अदा फरमाई थी कि उस्ताद से सिर्फ चौथाई हिस्सा किताब का पढ़ते थे, 1/4। जब 1/4 पढ़ लेते तो बाकी पौन हिस्सा खुद ब खुद आगे बढ़ जाते और पढ़ लेते। 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में, 13 साल 10 माह और 4 दिन की जब आपकी उम्र हुई, तो इस दिन आपने पहला फतवा दिया। फतवा यह था कि अगर मुंह या नाक से औरत का दूध बच्चे के पेट में जाए तो हुर्मत रिजाअत साबित हो जाएगी, चाहे नाक के जरिए जाए चाहे मुंह के जरिए बच्चे के पेट में किसी औरत का दूध चला जाए तो इससे हुर्मत रिजाअत साबित हो जाएगी। इस जो मैंने जुमला भी 2 बार बोला, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे उम्र रसीदा इस्लामी भाइयों की शायद समझ में भी नहीं आया होगा कि ये क्या बोलता है। यानी आपकी समझ में सिर्फ ये जुमला नहीं आ रहा, और मेरे हालात अभी लड़कपन है, 13 साल 10 माह और 4 दिन की उम्र क्या होती है, इसका फतवा जारी फरमा दिया आपने। और आपके वालिद माजिद रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान इस इल्मी फतवे पर इतने मुतासिर हुए कि इनको मसनद इफ्ता सौंप दी कि अब तुम फतवे दिया करो। अब मैं ज़ाहिर है कि अब छेड़ दिया तो आपको समझा दो दूं कि हुर्मत रिजात से क्या मुराद है। वैसे तो 2 साल तक दूध पिलाना चाहिए बच्चे को, 2 साल की उम्र तक दूध पिलाना चाहिए, माँ का मतलब या औरत का। 2 साल के बाद पिलाना जायज तो नहीं, औरत का दूध बच्चे को 2 साल की उम्र के बाद जायज नहीं है, लेकिन 2.5 साल तक अगर दूध किसी औरत ने उसको पिलाया तो हुर्मत रिजाअत साबित होगी। यानी यूं समझ लो कि अगर किसी औरत ने बच्चे की 2.5 साल की उम्र से पहले 2.5 साल के अंदर उसको एक बार भी दूध पिला दिया तो वो बच्चा जो है इस औरत का रिजाई बेटा हो गया, और हमेशा हमेशा के लिए उस औरत से इसका मतलब निकाह जो है वो हराम हो गया। अब उस औरत की बेटी है या बेटा है, ये सब इसके गोया रिजाई भाई बहन बन गए, दूध भाई बहन जिसको बोलते हैं। तो 2.5 साल की उम्र के अंदर अगर दूध पिला दिया किसी औरत ने तो ये मतलब उसका रिजाई बेटा कहलाएगा। तो ये मतलब हुर्मत रिजात का मतलब मैंने ये मुख्तसरन आपको समझाया। तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला ने इसका फतवा इरशाद फरमाया कि नाक से भी अगर दूध चढ़ गया, औरत का दूध नाक से भी 2.5 साल की उम्र के अंदर किसी बच्चे को चढ़ गया किसी औरत का, और जोफ में चला गया, जोफ मैदा में, तो भी हुर्मत रिजात साबित हो जाएगी, चाहे नाक के जरिए जाए चाहे मुंह के जरिए जाए। तो हमारे आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने ज़हीन थे, और आप फरमाते हैं कि इसी दिन 13 साल 10 माह और 4 दिन की उम्र जब हुई, ये 14 शाबान 1286 सने हिजरी, 14 शाबान 1286 सने हिजरी को आप 13 साल 10 माह 4 दिन के हुए, और इसी दिन आप फरमाते हैं कि मैं बालिग हुआ और शरीयत के अहकामात ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाई। यानी ये हसीन जुमला है कि मेरी तरफ शरीयत के अहकाम ने 14 शाबान 1286 को तवज्जो फरमाई, शरीयत के अहकाम मुतवज्जे हुए।
یعنی میں بالغ ہوا تو اسے شریعت کے احکام لاگو ہو گئے اور میں مکلف بن گیا کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو کہنے کو تو بچہ ہے لیکن اب وہ ایکچولی بچہ نہیں رہا، اب بڑا ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو 25 اور 35 سال کا بھی بچہ ہوتا ہے، اور جوان عورت کو بولتے یتیم بچی کی شادی ہے، یہ مطلب غلط اصطلاح ہے۔ یتیم بھی اسی صورت میں رہتا ہے کہ جب تک نابالغ ہے، بالغ ہو گیا تو اب وہ یتیم نہیں کہلائے گا، نہ اب یہ بچہ ہے نہ یتیم ہے، بلکہ اب یہ بڑا ہو گیا۔ تو آپ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں بالغ ہوئے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اور آپ نے زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کے پاس ہی پڑھی تھی۔ ایک تو مرزا غلام قادر بیگ بریلوی رحمت اللہ تعالی نے، ان سے ابتدائی کتابیں پڑھی تھی، اور باقی سارا جو تکمیل علم آپ نے کیا نا وہ اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان یہ مطلب یعنی کہ صحبت میں رہ کر اور آپ کی نظر کرم سے اور آپ سے ہی مطلب آپ نے یہ کتابیں پڑھی ہیں۔ یعنی کہ ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعض لوگ بڑی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں۔ میرے بارے میں، میرے والد صاحب کے بارے میں آپ کو حیرت ہوگی کہ اسی طرح کی باتیں آپ کرنے لگے کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو کے بارے میں تو مجھے میرے سگے خالو نے بتایا تھا کہ ہم نے تمہارے والد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ چارپائی پر بیٹھ کر جب قصیدہ غوثیہ شریف کا ورد کرتے تھے تو چارپائی زمین سے بلند ہو جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تو بالکل ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے، تو ان کے بارے میں کیا نہیں کہا جائے گا۔ تو میرے آقا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ پر تو اللہ تبارک و تعالی کا بہت زیادہ اور خصوصی کرم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے تو بہت کام لینا تھا۔ تقریباً 12 سال کی عمر ہوگی کہ آپ کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 سال کی عمر لگ بھگ ہوگی میرا خیال ہے، حضرت پیر طریقت ولی نعمت شاہ آل رسول کی خدمت میں مارنا متحرہ لے کر آئے اور ان کو بیعت کروایا۔ تو حضرت شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرید بناتے ہی ان کو خلافت سے نواز دیا۔ تو اس پر حضرت قبلہ سید ابو الحسین نوری میاں، یہ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت قبلہ سید ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو انہوں نے نوری میاں جو اعلیٰ حضرت کے پیر بھائی بھی تھے، انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضرت قبلہ شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آپ کے یہاں تو طویل عرصہ با مشقت مجاہدات اور ریاضات کے بعد خلافت و اجازت دی جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے انہیں اعلیٰ حضرت اور ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ مرید ہوتے ہی خلافت سے نواز دیے گئے تھے، تو یہ کیا بات ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بیعت ہوتے ہی آپ نے دونوں کو خلافت سے نواز دیا؟ تو حضرت شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی امام اہل سنت کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ میاں اور لوگ زنگ آلود میلا کچیلا دل لے کر آتے ہیں اور اس کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے مجاہدات طویلہ اور ریاضات شاقہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ دونوں باپ بیٹے صاف ستھرا دل لے کر ہمارے پاس آئے، ان کو صرف اتصال نسبت کی ضرورت تھی جو مرید ہوتے ہی حاصل ہوگی، انہیں بغیر نسبت کے خلافت نہیں ملتی۔ جب تک کسی کا مرید نہ ہونا بھلے کتنے ہی مشائخ اس کو خلافت دیں لیکن کسی ایک کا مرید ہونا ضروری ہے۔
تو ان کو صرف اتصال نسبت کی ضرورت تھی اور وہ مرید ہوتے ہی حاصل ہو گئی۔ پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد گرامی حضرت سید شاہ آل رسول ماریری رحمت اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کی بہت بڑی فکر رہتی تھی کہ جب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے آل رسول تو میرے لیے کیا لایا، تو میں بارگاہ الہی عز و جل میں کون سی چیز پیش کروں گا، میں پریشان رہتا تھا۔ لیکن آج وہ فکر میرے دل سے دور ہو گئی، اور اب اللہ تعالیٰ جب قیامت کے روز مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عرض کروں گا یا اللہ تیرے لیے احمد رضا لایا ہوں۔ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی عظمت و شان کس قدر بلند و بالا ہے، اور آپ کی علمیت کا اندازہ اس بات پر سے لگائیے کہ کم و بیش 54 طرح کے علوم پر آپ کو کامل دسترس حاصل تھی، کم از کم 54، اور ایسے ایسے علوم آپ جانتے تھے کتابوں میں جن کے نام لکھے کہ ان کے نام سے بھی آج ہم لوگ واقف نہیں، اتنے ماہر تھے، اتنے ماہر تھے، ہر فیلڈ میں ماہر تھے۔ یعنی صرف بعض لوگ یہ سمجھتے ہو تو ان کی بھول ہے کہ یہ ایک شاعر تھے، یہ صرف شاعر نہیں تھے، شاعر بھی تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ثنا خوان تھے، عام شاعروں کی طرح نہیں تھے، جیسے عام وہ خوشامد خور شاعر یا زمین و آسمان کے قلابے ملانے والے جو شعراء ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے مطلب وہ شاعر نہیں تھے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناگر تھے اور مٹے ہوئے تھے۔ ریاست نان پارا کے نواب کی مدح میں کچھ شعراء نے کلام لکھا، وہ آج کل لکھتے ہیں نا، سپاس نامہ پیش کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مسکے لگاتے ہیں لیڈروں کو اور بڑے لوگوں کو، کلام جب لکھتے ہیں تو بہت مسکے لگاتے ہیں شعراء کرام باز۔ تو وہ ریاست نان پارا کے نواب کی مدح سرائی میں مسکا پالیسی میں کچھ شعراء نے وہ کلام لکھے، قصائد لکھے، اور بارگاہ اعلیٰ حضرت نے بھی عرض کیا گیا کہ حضور آپ بھی کچھ اشعار لکھ دیتے تو کچھ انعام و اکرام ہو جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا ناگوار گزرا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو سرکار کا غلام ہوں، میری شاعری تو ہے ان کے لیے وقف ہے، میں کسی دنیا دار کے لیے قلم اٹھاؤں یہ اپنا تو شیوا نہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ریاست نان پارا کے نواب کی مدح سرائی کا جب آپ کو کہا گیا تو آپ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی شروع کر دی اور سرکار کی شان میں لکھنا شروع کر دیا، اور اس وقت آپ نے یہ کلام تحریر فرمایا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے کامل ہے، کمال مانے کامل ہونا۔ اچھا یہ بھی صرف حسن کی بات ہے، یوں تو ہر شے آپ کی کامل ہے، تو یہاں حسن کا تذکرہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اس قدر کامل ہے کہ جہاں مطلب نقص ہونا تو کجا، یعنی کوئی ڈیفیکٹ اور عیب ہونا تو دور کی بات ہے، کسی عیب نقص کا یہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا، گمان نقص جہاں نہیں۔ پھول میں کانٹے ہونا یہ ایک بدنمائی کی علامت ہے، کانٹا بدنمائی کی علامت ہے،
اور شمع کتنی حسین ہوتی ہے، لیکن اس میں کالا کالا دھواں جو ہے یہ اس کی بدنمائی کی علامت ہے۔ مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھول ہیں اور وہ شمع ہے، اس کو اعلی حضرت کے الفاظ میں سنیے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پھول ہے کہ اس میں کانٹے نہیں ہیں، یہ تو ایسی شمع ہے کہ اس میں روشنی ہی روشنی ہے، دھواں نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تیرے آگے یوں میں دبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اور پھر جب خوب جھومے اور جوش میں آئے تو عرض کرنے لگے، کروں تیرے نام پہ جا فدا۔ یعنی یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ میں اشعار لکھوں اور اپنا وقت ایک نواب کی مداح میں قربان کروں۔ نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کاش آپ کے نام پر جان قربان کر دوں، نہ بس ایک جان دو جہان قربان کر دوں، بلکہ دو جہان بھی قربان کر دوں تو اس سے بھی جی نہیں بھرتا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے پاس کروڑوں جہان ہوتے تو یہ بھی قربان کر دیتا۔ اللہ نان پارا، نان مانے روٹی، پارا مانے ٹکڑا۔ بڑی خوب آپ نے بندش فرمائی نان پارا کی اپنے مقتے میں، اور بالکل واضح کر دیا اپنا موقف۔ فرماتے کروں مدح اہل دول رضا، دول دولت کی جمع ہے، یعنی میں اہل دول یعنی دنیا کے مالداروں کی مدح سرائی کروں، ان کی تعریف کروں، ان کی خوشامد کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان نہیں، پارے نان روٹی کا ٹکڑا۔ یعنی میں مالداروں کی مدح سرائی چاپلوسی خوشامد کروں، اس بلا میں تو میری بلا جائے، ایک محاورہ ہے، اس بلا میں تو میری بلا پڑے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو مدینے والے کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے دربار کا فقیر ہوں۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نا نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ پیسہ دیکھ کر لڑک جاؤں۔ میں تو کسی کے ہاتھوں بک چکا ہوں، سودا ایک بار ہوتا ہے، بار بار نہیں۔ تو میں تو اپنے محبوب کا گدا ہوں، ان کے در کے ٹکڑوں پر پلتا ہوں، اب میرا رخ کسی اور طرف نہیں ہو سکتا۔ تو کتنا اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج مبارک میں اخلاص ہے کہ آپ دنیا داروں کی، مالداروں کی چاپلوسی نہیں فرماتے، ان کی خوشامد نہیں کرتے۔ جب بھی قلم اٹھا تو اللہ عز و جل کی حمد کے لیے اٹھا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک کے لیے اٹھا، یا اولیاء کرام کی منقبت کے لیے اٹھا۔ تو صرف آپ نے اشعار ہی نہیں لکھے، آپ نے صرف نعت یا کلام ہی نہیں لکھا، بلکہ اور بھی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، اور چھوٹی بڑی کتابیں رسائل ملا کر آپ نے تقریباً 1000 کتابیں تصنیف کی۔ 12 جلدوں پر فتاوی رضویہ شریف، ضخیم 12 جلدیں
اپنی عمریں گزر جائیں، یعنی اپنی ساری عمر بھی گزر جائے تو شاید اس کو ہم پوری پڑھ نہ سکیں، اور پڑھے تو سمجھ نہ سکیں، اتنے علمی نکات اور اتنے علمی مدنی پھول ہیں اس میں۔ اور آپ کے لکھنے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کئی لوگ قلم پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ املا کرواتے ہیں فتووں وغیرہ کا، تو اس کو مطلب جیسے بولتے کہ لکھو، اب وہ 2 جملے سے لکھے، پھر اس کو لکھواتے ہیں، پھر اس کو لکھواتے ہیں، پھر گھوم کے ادھر آتے تو جہاں سے چھوڑا تھا آپ کو یاد ہوتا تو اس کو وہیں سے بتاتے، اس کو وہیں سے بتاتے، اس کو وہیں سے بتاتے۔ اس طرح مطلب یہ ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے، اتنے ذہین اور اس قدر آپ کا حافظہ قوی ہوتا، کتابوں کے نام، صفحہ نمبر، سطر نمبر ایسے یاد ہوتے آپ کو جیسے بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ آپ کو حفظ ہوں، کہ کسی نے آپ کو حافظ لکھ دیا تو آپ کو بڑی شرمندگی ہو کہ اس نے مجھے حافظ لکھ دیا، میں تو حافظ ہوں نہیں۔ تو آپ نے پھر رمضان المبارک میں مغرب کے بعد، کھانا کھانے کے بعد یا پہلے مغرب کے بعد ایک پارا غور سے آپ دیکھ لیتے ہیں، وہ آپ کو یاد ہو جاتا۔ اس طرح مطلب یعنی کہ ماہ رمضان میں ایک ہی مہینے کے اندر آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا، وہ بھی یعنی کہ عمر میں، بڑی عمر، بچپن میں بھی کسی نے حافظ لکھ دیا، یہ خدا داد قوت حافظہ اللہ تعالی کی خصوصی نوازش اور اللہ تبارک و تعالی کا عطیہ اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی ان پر فیضان تھا، اور جن سے کام لینا ہو ان پر اس طرح کے فیضان ہوں اور نوازشیں ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی۔ تو واقعی اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کام لیا اور امت پر ان کے بڑے احسانات ہیں، بہت ہی احسانات ہیں۔ کنز الایمان کو لے لیجئے، کنز الایمان الحمدللہ آج ہم میں سے شاید ہی کوئی یہاں ہو کہ جس کے گھر میں نہ ہو قرآن پاک کا ترجمہ، اور اس پر تفسیر لکھی ہے صدر الافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے۔ یہ اعلی حضرت کے خلیفہ تھے، یہ بھی باکرامت بزرگ تھے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس گھرانے کا خاص حصہ ہے، اس خاندان کا خاص حصہ ہے عشق رسول، اور اس خاندان سے بہت تقسیم ہوا، بہت کچھ تقسیم ہوا۔ تو یہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی ایک مطلب بہت بڑے عاشق رسول ولی کامل تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ شریف حاضر ہوئے تو انہوں نے مواجہ شریف میں سرکار کی بارگاہ میں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ سلامت کر رہے، تو انہوں نے سوچا چلو بعد میں فارغ ہوں گے تو ملاقات کریں گے کہ حضرت حاضر ہوئے مدینہ پاک۔ باہر جب نکل کر دیکھا تو ملے نہیں، تو ہمارے پیر و مرشد شیخ الفضیلت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر حاضر ہوئے، وہاں معلومات کی تو پتا چلا صدر الافاضل تو یہاں نہیں آئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی حیران کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مواجہ شریف میں تو سلامت کر رہے تھے، تو میں نے وہاں ملاقات مناسب نہیں سمجھی، ادب کے خلاف جانا اس کو کہ باہر جب نکلیں گے تو زیارت کر لوں گا، تو ان کے استاد تھے۔ یہ کہ یہ کیا مقدمہ ہے، دیکھا برابر کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، واقعی تھے، اور وہاں پتا چلا کہ یہ تو آئے نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے شیخ الفضیلت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ علیہ میرے پیر و مرشد، ان کا آستانہ کیسا آستانہ تھا کہ جہاں جو بھی مطلب ہے کہ دنیا سے کوئی سنی عالم آتا تو وہاں ضرور حاضری دیتا۔ تو یہ کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ یہاں، تو ہمارے پیر و مرشد بھی اعلی حضرت کے مرید اور خلیفہ تھے، یہ ممکن تو تھا نہیں کہ وہ یہاں نہ جاتے، یہاں تو آئے نہیں، تو اب تو معمہ بن کر رہ گیا۔ تو یہ معمہ یوں حل ہوا کہ ایک آدھ دن میں ہی انڈیا مراد آباد سے تار آیا ٹیلی گرام کہ فلاں دن فلاں وقت، یہ ہمارے آستانے پر حضرت صاحب کے، فلاں دن فلاں وقت
صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے غور کیا کہ اچھا یہ کل اتنے بجے وفات ہوئی ہے اور کل اتنے بجے میں مواجہ شریف میں حاضر تھا، تو جس وقت وفات ہوئی ہے اسی وقت میں نے مواجہ شریف میں اپنے استاد محترم صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا۔ تو اس کا مطلب کہ مراد آباد انڈیا میں جیسے ہی صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح پرواز ہوئی، فوراً سیدھی مواجہ شریف میں حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا۔ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں۔ تو حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی بہت بڑے ولی اور عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی تھے۔ تو ان کی تفسیر ہے کنز الایمان میں۔ تو کنز الایمان الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کے صدقے میں سمجھتا ہوں گھروں میں ہوتا ہی ہے، اگر نہیں بھی ہے تو آپ اس کو ضرور اپنے گھر میں رکھیے۔ اور میرا ہر اسلامی بھائی سے یہ مطلب عاجزانہ التجا ہے کہ ہو سکے تو کم از کم ایک رکوع روزانہ آپ پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کا سینہ انشاءاللہ کھل جائے گا۔ اگر ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے تو چلیے آدھا رکوع پڑھ لیں، چلیے ایک رکوع نہ پڑھیں، روز کا آدھا رکوع اپنا وظیفہ بنا لیں۔ آدھا رکوع ترجمہ اور تفسیر کا پڑھنے میں دیر کتنی لگے گی؟ انشاءاللہ آپ کے عقائد اور اعمال کی بہت اصلاح ہوگی اگر آپ دیکھیں، انشاءاللہ تجربہ کر کے دیکھیں۔ آپ نے گھر پہ اگر لے کر رکھا ہے تو کھول کر نہیں دیکھتے تو مہربانی کر کے اس کو کھول کر دیکھیں، اور آج اگر موقع ملا فبہا، ورنہ کل سورہ فاتحہ پوری آپ پڑھ لیں، اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی معلومات ہوتی ہے۔ اس کے بعد الف لام میم سے شروع کریں، دوسرے دن آدھا رکوع پڑھیں۔ آدھے رکوع میں کیا 4-5 آیتیں، 3 آیتیں، 6 آیتیں، اس طرح آپ کے حصے میں آئیں گے۔ تو تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ استقامت ملے۔ زیادہ پڑھیں تو آپ خدا نہ کرے شیطان آپ کو اکتا دے۔ آدھا رکوع اپنا وظیفہ بنا لیں، ورنہ ایک رکوع پڑھیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں رد المحتار یعنی فتاوی شامی یا کنز الایمان رکھا ہو، جس گھر میں فتاوی شامی یا کنز الایمان رکھا ہو، اس گھر میں آسیب تنگ نہیں کرتا۔ تو اس گھر میں، اپنے گھر میں آپ ضرور کنز الایمان رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آسیب اور بلائیں بھی انشاءاللہ دفع ہوں گی انشاءاللہ۔ دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل ہوں گے۔ مکتبۃ المدینہ کے اسٹال پر آپ کو یہ دعوت اسلامی کا ادارہ مکتبۃ المدینہ کنز الایمان آپ کو مختلف ہدیوں اور مختلف سائزوں میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ ماہ سفر جاری ہے اور اس میں دور جہالت میں بھی مطلب لوگ بدشگونیاں لیا کرتے ہیں۔ آج کل بھی جاہلوں میں تیرا تیزی بڑی مشہور ہے، حدیث میں اس کا رد ہے۔ تو جو حدیث میں جس بات کا رد آ گیا، جو حدیث کے خلاف چلے اور دلیل اس کے پاس کوئی نہ ہو، تو ظاہر اس کی جہالت ہی کہلائے گی۔ تیرا تیزی بہت مشہور ہے، معاذ اللہ لوگ اس کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ ماہ سفر میں شادیاں نہیں کرتے بعض لوگ، یا اس کی مخصوص تاریخوں میں شادیاں نہیں کرتے بعض لوگ، اور یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا لا سفارا، سفر نہیں، سفر سوات لا سفارا۔ ان دنوں بھی مطلب جہالت کے دور میں اس طرح کی مطلب یعنی کہ باتیں ہوں گی، تو اس نے فرمایا لا سفارا، سفر کوئی چیز نہیں، یعنی سفر میں اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، یہ منحوس نہیں ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ کوئی بلاؤں کا نزول نہیں ہوا کرتا۔ اب جو حدیثوں میں فرمایا گیا اس پر تو کوئی بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مثلا حدیثوں میں یہ فرمایا گیا کہ
अपना बर्तन ढक के रखो, रात को बर्तन ढक के रखा जाए, कोई ढक्कन लगा दिया जाए, ढक्कन न हो तो कोई तिनका लकड़ी बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके मुंह पर रख दी जाए, वरना साल भर में एक रात ऐसी आती है उसमें बलाएं नाजिल होती है, तो जो बर्तन खुला होता उसमें वो उतर जाती है। तो ये ऐसा तो कोई फर्द मुझे याद नहीं मैंने देखा हो, कि मैंने देखा ही क्या है, जहां जहां मुझे वास्ता पड़ा हो, कोई भी अपने बर्तन नहीं ढकता, बहुत सारे बर्तन खुले होते। अब ये कि जो करना है वो हम नहीं करते, कि बर्तन का हदीस शरीफ में फरमाया गया कि उसको ढक के ढक कर रखता हूं, और कोशिश ये भी होती है कि इसकी टूटी जो है वो किबले की तरफ होनी चाहिए, कि मेरे गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किबले की तरफ लोटे की भी टूटी रखा करते थे। और हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह अपने नालेन शरीफ का रुख भी किबले की तरफ रखते थे, अगला हिस्सा नालेन शरीफ का अगला हिस्सा किबले की तरफ रखते थे। तो अब मेरा भी जहन बना है, कोशिश होती है कि हर चीज का रुख किबले की तरफ हो तो अच्छा है। ये घड़ी भी रखता हूं तो कोशिश करता हूं कि इसका ये अगला रुख है, ये यूं किबले की तरफ, एक जहन मतलब हर चीज का जहां जहां मुमकिन हो बंद पड़े। तो अच्छों की नकल अच्छी है ना, गोस्पाक की नकल अच्छी है, मुहद्दिस आजम पाकिस्तान हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की नकल अच्छी, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नकल अच्छी ना। अच्छों की नकल के जरिए ही हो सकता है अपना काम पार हो जाए। तो बुरों की नकल करने जाते हैं हम लोग, तो बुरों की नकल में ही मतलब आजकल फख्र महसूस करते हैं ना, अंग्रेजों की नकल करने में फख्र महसूस करते हैं, यहूदियों की नकल करने में फख्र महसूस करते हैं, तो फिर कोई सुन्नत का सबूत भी नहीं मांगता, सहाबाए किराम का सबूत भी नहीं मांगता, इनकी नकलें करने में कोई किसी तरह का सबूत नहीं मांगता, न सबूत की जरूरत महसूस करता। और जहां मतलब कोई नेक काम किया तो फौरन सबूत, इसका सबूत किया है, क्या सहाबाए किराम ने किया, क्या सरकार ने ऐसा किया। तो जो बात शरीयत से नहीं टकराती वो जायज होती है, जो बात शरीयत से नहीं टकराती वो जायज होती है। स्पीकर न सहाबाए किराम इस पे बोले, न सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे बयान फरमाया स्पीकर में, जो मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। तो चूंकि इसको मना भी नहीं फरमाया, शरीयत से ये टकराता नहीं है, तो ये हम इस पर बोलते सुनते हैं। ये पंखे आपके सरों पर घूम रहे, ये ट्यूबलाइटें रोशनी, ये सब जदीद इजादें हैं, ये पहले नहीं थी, लेकिन शरीयत ने मना नहीं किया इन चीजों से, तो ये हम इससे तमत्तो करते हैं, फायदा उठाते। तो बहरहाल ये कि सफर में कोई बलाओं का नुज़ूल नहीं होता, सफर का महीना मनहूस नहीं, बल्कि इसकी एक भी तारीख मनहूस नहीं है। तेरा तेजी बिल्कुल गलत है। फिर ये कि यार लोगों ने घूमने फिरने के लिए शायद और सैरो तफरी के लिए आखिरी बुध ईजाद कर ली है, वो बड़ी धूमधाम से बाद जगह मनाई जाती है, बड़ी छुट्टियां करते हैं, मिठाइयां बंटती हैं, और वो पिकनिक पर लोग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, नऊज़ुबिल्लाह, और आर सरकार को बनाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माअज़ल्लाह। वैसे ही करते तो जो आती बोले कि लोग वैसे ही मखलूत तफरी गांव पे जाते हैं और मतलब अपना मतलब जो कुछ करते हैं, लेकिन ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आड़ बनाते हैं ये लोग, कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी बुध को सेहतयाब हुए थे और मदीने शरीफ के बाहर सैरो तफरी के लिए तशरीफ ले गए थे, माअज़ल्लाह। ये मशहूर किया है लोगों ने। तो इस पर ये लोग इस सुन्नत को अदा करते हैं, नमाज पढ़े या ना पढ़े, दाढ़ी रखे या ना रखे, ये सुन्नत जरूर अदा करनी है। बहुत मीठी लगती है इनको ये सुन्नत, जबकि ये सुन्नत भी नहीं, बल्कि ये बिल्कुल इल्जाम है। बाहर शरीयत में लिखा है, फिर आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा भी मैंने पढ़ा है अहकाम शरीयत में गालिबन, कि आखिरी बुध को सफरुल मुज़फ्फर की आखिरी बुध जो है उसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैरो तफरी के लिए जाना बिल्कुल साबित नहीं, ये झूठी रिवायतें हैं, लोगों की गढ़ी हुई बातें। बल्कि आखिरी बुध को तो मरज जो था उसने मजीद शिद्दत इख्तियार की थी, मरज ने शिद्दत इख्तियार की, और ये लोग नऊज़ुबिल्लाह बोलते हैं कि सरकार को सेहत हुई थी और तफरी के लिए गए, नऊज़ुबिल्लाह। कितना तज़ाद है। तो इसलिए आखिरी बुध की भी कोई शरई हैसियत नहीं है। नाराज नहीं होना, दरअसल वो फतवा वही अच्छा लगता है कि जो मतलब नफ्स को अच्छा लगे, बात वो अच्छी लगनी चाहिए जो हकीकत में इस्लाम की बात हो, चाहे हमें नफ्स को गिरा गुजरे।
صلوا علی الحبیب وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صرف 8 سال کی عمر کو پہنچے 8 سال تو انہوں نے ایک مسئلے کا جواب دیا، وراثت کے مسئلے کا جواب. حالانکہ وراثت کا جو فن ہے یہ ویسے ہی مشکل ہے، ہر عالم بھی غالباً بآسانی اس کا حساب نہیں لگا سکے گا، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال کی عمر میں وراثت کا مسئلہ جو تھا اس کا مطلب ہے کہ جواب لکھ دیا. تو اس کو دیکھ کر آپ کے والد گرامی حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے متاثر ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہ ابھی بہت چھوٹے ہیں، انہیں ابھی لکھنا نہیں چاہیے، مگر ایسا مسئلہ کوئی بڑا لکھ کر تو لائے تب جانے. اتنے ماشاءاللہ صحیح آپ کا حافظہ جو تھا وہ بہت قوی تھا، اللہ والوں کو لوگوں کے حسن ظن کا بڑا خیال لیتا تھا. حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات عبادت کرتے تھے، تو کسی نے کسی کے سامنے اظہار کیا کہ یہ امام ابو حنیفہ ساری رات عبادت کرتے ہیں. جب آپ نے سنا تو اس کے حسن ظن کی لاج رکھتے ہوئے کہ بیچارہ میرے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے اور میں تو ایسا نہیں کرتا، تو چلو اس کا حسن ظن غلط نہیں ہونا چاہیے، لہذا آپ نے پھر پوری رات عبادت کرنی شروع کر دی. اور ہماری کوئی غلط تعریف کرے تو ہم اس کی تعریف پر پورے اترنے کی کوشش تو کیا کریں، ہم تو اور اس کے سامنے بن سج کر پیش ہوں گے تاکہ وہ ہمیں اور کچھ زیادہ ہی نیک سمجھے. ہماری حالت بھی عجیب ہے. اخلاص ہمارے عمل میں ہمارے کردار میں نام کو نہیں ہے، ریاکاری نمود و نمائش ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. جب اس کا پردہ چاک ہوگا آخرت میں تو ہمارا کیا بنے گا. بزرگوں نے فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا کہ لوگ نیکی کرتے تھے اور ریاکاری کرتے تھے، اور اب دور وہ آ گیا کہ نیکی نہیں کرتے پھر بھی ریاکاری کرتے. واقعی اب تو ایسا دور ہے کہ نیکی نہیں کرتے اور نیکی کا اظہار کرتے ہیں کہ بہت ہم نیک ہیں صاحب، بس ہم تو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. نہیں صاحب، ہم نے تو صبر ہی کیا ہوا ہے. پوری یعنی کہ بک بک کریں گے، اپنا فسانہ مطلب سنائیں گے پورا، اور پورا بڑبڑاہٹ کریں گے، شکوے کریں گے. پھر اگر ان کو کہا جائے نا کہ بھائی صبر کرو، ہاں ہم نے تو صبر ہی کیا ہے، جھوٹ بولتا ہے. صبر اس کو تھوڑی بولتے ہیں کہ 1 گھنٹے سے لیکچر دے رہا آپ کہتے ہیں میں نے صبر کیا. صبر تو وہ ہے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، زبان بند ہو جائے، نہ اپنی مصیبت کا تذکرہ ہی نہ کرے. تو ہم لوگ تو اپنی مصیبت کا ڈھول بجاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے صبر کیا. وہی عام عورتیں مرد آپ دیکھیں گے بولیں گے ہم صبر کیے. صبر نہیں ہوتا نا، جھوٹ ہوتا ہے اور ریاکاری ہے. صبر ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا مطلب عمل ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں جبکہ صبر نہیں کیا. ایسے اور بہت سارے معاملات ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو بنا سجا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا ہوتا نہیں. ظاہر باطن بالکل الگ الگ ہوتا ہے. بہت اچھا بننے کی کوشش کریں گے، میٹھی باتیں کر کے سامنے والے کو جھانسا دے کر اپنی پارسائی کا اس پر چکا بٹھانے کی کوشش کریں گے، اور دل ایسا ہوگا نہیں. تو یہ تو بہت عجیب و غریب ریاکاری ہے، اور بدترین ریاکاری ہے، دھوکہ. حالانکہ نیکی پر ریاکاری کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس کو کوئی جائز نہ سمجھ لے کہ صاحب نیکی کرو اور ریاکاری کر سکتے ہیں، بغیر نیکی کے ریاکاری نہ کیجیے. نہیں نہیں، نیکی پر ریاکاری بہت سخت جرم ہے، بہت سخت جرم ہے، کبیرہ گناہ. اس میں عام تلفظ ہے لوگوں کا. آج کل ریاکاری کا مطلب ہی عام طور پہ کوئی سمجھتا نہیں، موقع کی طاق میں ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ملے اور اپنے عمل کا اظہار کر دیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، مسجد میں اتنا دیا، ہم نے مسجد بنائی، مدرسے کو اتنا دیا، ہر مہینے اتنا دیتے ہیں. یہ عام مطلب ہے. تو ریاکاری کا یہ عذاب بہت ہولناک
मुकाशफतुल कुलूब में लिखा है कि एक वादी है जिससे खुद जहन्नम रोजाना 20 मरतबा पनाह मांगता है। गालिबन एक रिवायत के मुताबिक 400 मरतबा पनाह मांगता है। उस वादी में इस उम्मत के रियाकार डाले जाएंगे। ऐसी होलनाक वादी, इतना सख्त उसमें अजाब होगा कि खुद जहन्नम उससे पनाह मांगता है। तो बहरहाल मेरे आका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लोग हाफिज साहब कोई कहते थे तो उनका कहना गलत ना पड़ जाए बेचारों का, उस हमदर्दी में आप हाफिज कुरान बन गए। 1 महीने के अंदर कुरान पाक हिफ्ज कर लिया, तो कितना जबरदस्त इनका हाफजा होगा। तो ये शरीयत की पाबंदी जो होती है ना, इससे भी हाफजा मजबूत होता है। बदनिगाही जैसे, उससे हाफजा कमजोर होता है। तज़किरतुल औलिया में एक वाक़या है कि एक हाफिज साहब बच्चे पढ़ाते थे। वाकई पढ़ाना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है बच्चों को। बदनिगाही से अगर अपने आप को बचा ले तो बहुत बड़ा मुजाहिद है। तो एक लड़का पढ़ने के लिए आया, खूबसूरत था। तो वो लड़के पर नजर ठहर गई हाफिज साहब की और कुरान पाक भूल गए। अब घबरा गए। जमाने के वली हजरत सैयदना हसन बसरी रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में हाजिर होकर फरियाद लाए कि गजब हो गया, अमृत पर नजर तो क्या पड़ी, बस दिल खराब हुआ, हाफजा खत्म, कुरान पाक भूल गए। तो आपने फरमाया इसी साल हज करो और मीना में मस्जिदुल खैफ में पहुंचो। मस्जिदुल खैफ है मीना में। इसमें रिवायत है कि 70 अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात हैं। खैर अब मज़ार शरीफ कोई नजर नहीं आता, उसमें वो छुपा दिया गया होगा। तो मस्जिदुल खैफ में जो साहब नमाज पढ़ाएंगे जोहर के वक्त, बूढ़े साहब होंगे, वो इमाम साहब को अपना दुख सुनाना। चुनाचे उन्होंने हज किया और मीना पहुंचे हाफिज साहब, और जोहर से बहुत पहले जाकर बैठ गए। तो वो इमाम साहब जो थे बूढ़े से थे, वो मेहराब में बैठे थे और लोग मुलाकातें कर रहे थे और बातचीत हो रही थी। हाफिज साहब मुंतजिर थे कि ये अकेले हो जाए तो मैं बात करूं, कैसी बात है, सबके सामने कैसे करूं। इतने में जोहर की अजान से कुछ कबल एक वजीहा शख्सियत तशरीफ लाई। तो वो बूढ़े साहब जो थे वो इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, दूसरे लोग भी खड़े हो गए और मुलाकात हुई। ये साहब में बैठे, गुफ्तगू होती रही, यहां तक कि जोहर की नमाज हो गई, सारे लोग चले गए। वो बुजुर्ग आए थे, वो भी जा चुके। अब इमाम साहब अकेले रह गए। डरते डरते हाफिज साहब पहुंचे, सलाम अर्ज किया और अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई कि मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूं, मुझ पर करम फरमा दीजिए। तो हाफिज साहब ने दुआ कर दी, हाथ उठाकर। फौरन हाफिजा लौट आया, कुरान पाक याद हो गया। फिर वो इमाम साहब ने फरमाया कि भाई ये तो बताओ कि तुम्हें मेरा पता किसने दिया। तो उन्होंने कहा कि हाफिज साहब ने कहा हसन बसरी ने। तो इमाम साहब ने फरमाया अच्छा, हसन बसरी ने मेरा राज खोला, मैं भी इनका राज खोलता हूं। तुमने देखा होगा कि एक साहब आए और सब लोग उठकर खड़े हुए थे तालीम के लिए। कहा तो इन्होंने, इमाम साहब ने फरमाया कि ये हसन बसरी थे, ये रोजाना बसरे से यहां मीना में जोहर मेरे पीछे आकर पड़ते। बसरा और मीना में बहुत फासिला है। बसरा इराक में और मीना मक्का मुकर्रमा से करीब है। लोग करामत के तौर पे वो तशरीफ लाते थे। तो यहां बुजुर्गों का भी क्या निजाम है, लेकिन वो अपने आप को छुपाए हुए थे। इमाम साहब थे बहुत बड़े वलीजुल्लाह, और जब उन्होंने बता दिया तो इनको ये मतलब वो नहीं चाहते थे कि कोई मेरा राज खोले, तो इन्होंने उनका राज भी फाश कर दिया। तो ये औलिया किराम के भी खूब मतलब मिसाल होते हैं। और एक हमारा कि हम नेकी करते नहीं और लोगों को ढोल बजाते हैं और इजहार करते हैं अपनी पारसाई कि हम लोग बहुत बड़े नेक आदमी हैं।
اور جان جان کے سب جب دیکھ رہے ہوں گے نا تو ہونٹ ہلنے شروع ہو جائیں گے کہ واہ صاحب پڑھے ہی جا رہا ہے تو سبحان اللہ، ہر وقت پڑھے جا رہا ہے. حالانکہ پڑھے کا بھی آ رہا ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو ہونٹ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وجود میں خشوع طاری ہو جاتا ہے. اور جب اکیلے ہوتے تو شیر بدر ہوتے ہیں اور باتیں کھول کے کہہ کے مار کے ہنستے ہیں. سب کے سامنے تسبیح پکڑ لی اور پڑھنا شروع کیا، تسبیح نہیں ہے تو خالی ہونٹ ہلانا شروع کر دیے. یہ عام طور پہ ہوتا ہے. آپ بھی غور کیجئے کہیں آپ کا تو نہیں ہوتا ہے. تو مزہ تو اسی میں کہ بندہ عمل کرے اور چھپائے. دل ہونٹوں پر ہنسی ہو اور دل غمگین ہو اللہ کی یاد میں، اس کے محبوب کے عشق میں. دل زخمی ہو مگر ہونٹوں پر تبسم ہو. کیا بات ہے اگر ایسا ہو جائے تو. بہرحال میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حافظے سے متعلق میں کر رہا تھا کہ آپ کا حافظہ شریف جو تھا یہ بہت قوی تھا، اتنا قوی تھا. صدر الافاضل حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاۃ مسعودی، یہ کتاب کا نام فتاوی صلاۃ مسعودی طلب فرمایا. میرے پاس قلمی نسخہ تھا، وہ میں نے پیش کیا. امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمام کتاب پر سرسری نظر ڈالی اور صرف یاد سے اس تمام کتاب کی مکمل فہرست اس کے ابتدا میں تحریر فرما دی. یہ بات سنی بھی نہیں گئی کہ کوئی شخص کتاب پر ایک نظر ڈال کر اس کا حافظ ہو جاتا ہے، صفحے وار فہرست بنا سکے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے وہ قلمی نسخہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب جب دیکھی، ایک نظر دیکھی تو اس کو آپ کو صفحے بھی یاد رہ گئے، اس کے مضامین بھی یاد رہ گئے اور آپ نے مطلب ابتدا میں اس کی فہرست اور صفحہ نمبر سب لکھ دی. یہ حافظہ قوی ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ شریف جو تھا یہ اتنا مضبوط ترین تھا کہ اس صدی میں تو کیا 200-400 سال میں بھی شاید ایسا کوئی قوت حافظہ والا نہ گزرا ہو. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اہل حق سے تعلق ہے بلکہ اہل حق کے بھی امام ہیں الحمدللہ. تو ان کا علم بھی، ان کا تقوی بھی، ان کا عشق بھی سب بے مثال تھے. اولیاء کرام سے ان کی عقیدت کا عالم سبحان اللہ. اور گوشت پاک کی عقیدت تو قربان جائیے اس قدر تھی. چنانچہ مولانا سید محمد محدث کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بیان فرمایا. آپ فرماتے کہ مجھے کار افتا پر لگانے سے پہلے خود 11 روپے کی شیرینیں منگوائی. یعنی مجھے فتویٰ لکھنے کا کام سونپنے سے پہلے 11 روپے کی شیرینی منگوائی. یہ اعلیٰ حضرت کی نسبت کا انداز دیکھیے کہ ایک نیک کام شروع کروا رہے ہیں علم کا تو 11 روپے کی شیرینی منگوائی غوث پاک کی نیاز کے لیے. 11 کا عدد بھی قابل تقلید ہے ہمارے لیے. اور یہ بھی پتا چلا کوئی بھی نیک کام شروع کرے تو اس میں غوث پاک کی یا بزرگوں کی نیاز سے اس کا آغاز کیا جائے. تو 11 روپے کی شیرنی منگوائی اور مجھے اپنے پلنگ پر بٹھا کر شیرنی رکھ کر فاتحہ غوثیہ پڑھ کر دست کرم سے شیرینی مجھ کو بھی عطا فرمائی اور حاضرین کو تقسیم کرنے کا حکم دیا. اچانک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلنگ سے اٹھ پڑے. حاضرین کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو گیا کہ شاید کسی شدید حاجت سے اندر تشریف لے جائیں گے. لیکن حیرت یہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر اکڑوں بیٹھ گئے. سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھا کہ تقسیم کرنے والے کی غفلت سے شیرینی کا ایک ذرہ زمین پر گر گیا تھا اور اعلیٰ حضرت اس ذرے کو نوکے زبان سے اٹھا رہے تھے. صلو علی الحبیب.
ایک ہم لوگ نیاز کا ادب کرتے ہیں کہ اب جشن ولادت آ رہا، دیکھنا 11ویں والے غوث اعظم کے بھی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کو اس ادھر سے چھت سے لٹا رہا ہے، تو کوئی ٹرک میں پھینک رہا ہے، تو پاؤں میں کچل رہی ہے، تو ادھر اڑ رہی ہے، تو ادھر گر رہی ہے. معاذ اللہ، یہ جشن ولادت منانے والے اس انداز سے نیاز بانٹتے ہیں. اور میرے آقا حضرت نیاز کا کتنا ادب کرتے تھے، وہ پاک کی نیاز کا اتنا ادب کرتے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کا تو کتنا ادب کرتے ہوں گے. تو بار نصیب بے ادب بے نصیب، میرے اعلیٰ حضرت اتنے باادب تھے تو انہیں مقام بھی کتنا ملا کہ آج لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں ان کا ادب بیٹھ گیا. اور الحمدللہ ایسا ادب بیٹا کہ یہ ادب تو اب موت بھی نہیں چھڑا سکے گی انشاءاللہ جل جلالہ. تو اللہ کرے کہ ہم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب ہی کرتے رہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دل میں الحمدللہ جاگزی ہے. اور میرے تو آئیڈیل بھی میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور میں آنکھیں بند کر کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہوں. بالکل لکیر کا فقیر جس کو بولتے ہیں، بالکل پیچھے پیچھے اعلیٰ حضرت کے چلتے چلتے پیچھے پیچھے انشاءاللہ قیامت کے روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچیں گے، اور انشاءاللہ ان کے پیچھے 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 انشاءاللہ داخل جنت بھی ہو جائیں گے. حضرت علامہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیلی بھیت تشریف لے گئے، اور حضرت مولانا وسیع احمد صاحب محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں کہ یہاں مہمان ہیں. اثناء گفتگو میں عقود الدرریہ فی تنقیح الفتاوی کا ذکر نکلا. حضرت محدث صورتی صاحب نے فرمایا کہ میرے کتب خانے میں، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جانے لگوں بریلی شریف تو مجھے میرے ساتھ کر دینے. محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ نے بخوشی قبول کیا اور کتاب لا کر حاضر کر دی، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جب ملاحظہ فرما دیں تو مجھے واپس بھیج دیجیے گا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن آپ کی واپسی تھی، مگر کسی مرید نے اصرار کیا کہ حضور میرے غریب خانے پر دعوت قبول فرمائے، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دعوت قبول فرما لی، اور اس وجہ سے آپ رک گئے. تو موقع نکال کر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت وہ کتاب جو 2 جلدوں پر مشتمل تھی اور ضخیم جلدیں تھیں موٹی موٹی، رات میں آپ نے دیکھ لی، اور دوسرے دن دوپہر کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر آپ کی گاڑی روانہ ہونے والی تھی. جب سامان درست کیا جانے لگا تو آپ نے ان کتابوں کو سامان میں رکھنے کے بجائے حضرت محدث صاحب صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھجوا دی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کتاب پر سی نظر ڈالی. یہ بات سنی بھی نہیں گئی کہ کوئی شخص کتاب پر ایک نظر ڈال کر اس کا حافظ ہو جاتا ہے. یہ حافظہ قوی ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ.